बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौसम बड़ा ख़राब था। आंधी और बादलों की गरज इस बात का पता दे रही थी कि कुछ ही देर में मौसलाधार बारिश शुरू होने वाली है। जो ही बिजली की कड़कदार आवाज माहौल में गूंजती तो मेरे होश उड़ जाते। मुझे ऐसे मौसम से बड़ा डर लगता था। मेरा जिस्म थर थर कांप रहा था। मैं शुरू से बड़ी डरपोक रही थी, इसलिए ऐसा मौसम देखकर मेरा दिल तेजी से धक धक करता था। मैं अम्मी जान के साथ कमरे में बैठी थी। उस वक्त दोपहर हो रही थी, मगर स्याह बादलों ने ऐसा समा बना दिया था जैसे रात हो चुकी है। अम्मी जान मुसलसल घड़ी में वक्त देखे जा रही थी। उनकी निगाहों के ताक़ुब में मैंने वक्त देखा तो मालूम हुआ दोपहर के 4 बज रहे हैं। थोड़ी देर में अम्मी जान ने शानों और सर के गिर्द चादर लपेटी और कहने लगी, अजीन मैं किसी काम से जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी, दरवाजा अच्छी तरह बंद कर लो। अम्मी जान ने छतरी उठाते हुए कहा तो मेरे होश उड़ गए। ऐसे खौफनाक मौसम में अम्मी जान मुझे तन्हा छोड़कर कैसे जा सकती थी। मैंने अम्मी से रूहानसी होकर जिद की कि या तो मुझे भी साथ ले जाएं या आप भी रुक जाएं। भला ऐसे खतरनाक मौसम में आपको घर से बाहर निकलने की क्या जरूरत है। मैं अम्मी की मिन्नत समाजत करने लगी, मगर ना उन्होंने मेरी बात माननी थी और ना मानी। वो उसी मौसम में घर से निकल गई, जबकि मैं पीछे परेशान रह गई। मैं उस वक्त पूरे घर में बिल्कुल अकेली थी। मैं डरी सहमी भागकर अपने कमरे में आ गई। थोड़ी ही देर गुजरी थी जब लाइट चली गई और अंधेरा छा गया। घर में यूपीएस भी नहीं लगा हुआ था। अब तो मेरे डर में मजीद इजाफा हो गया था। मैं जल्दी से उठकर सहन में आकर चारपाई पर बैठ गई। अभी बारिश शुरू ही नहीं हुई थी, मगर सहन में थोड़ा बहुत उजाला हो रहा था, जबकि घर के अंदर तो घुप अंधेरा था। लम्हे भर को बिजली चमकी, जिससे कुछ पल के लिए सब रोशन हो गया, और उस उजाले में मुझे सहन की दीवार के पास कोई ह्योला खड़ा नजर आया। यह देखकर मेरे होश उड़ गए और मैं उल्टे कदम कमरे में भागी। खौफ के मारे मुझे रोना आ रहा था। मैंने जल्दी से आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की। मेरा नाम अजीम है और मेरा ताल्लुक जड़ावाला से है। मेरी उम्र 22 साल है। मुझसे एक बड़ा भाई है और बाकी 2 छोटी जुड़वा बहनें हैं जो 15 साल की हैं। मैंने एक ऐसे घराने में आंख खोली थी जहां रोटी ही पूरी हो पाती थी। चंद जरूरी कपड़ों और खाने के अलावा हमारे पास अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के पैसे न थे। अब्बा एक लकड़हारे थे। लकड़ियां काट काट कर अपने मालिक को देते थे, जिनका वो उन्हें मुआवजा दिया करता था। अब्बा के खानदान वाले भी गरीब थे, जिस वजह से अब्बा ना तालीम हासिल कर पाए और ना कोई हुनर सीख पाए। लेकिन अम्मी जान और अब्बा को बहुत शौक था वो हम चारों भाई बहनों को पढ़ाएं। यूं उन्होंने हमें सरकारी स्कूल में डाल दिया, जहां ना हमें यूनिफॉर्म खरीदना पड़ा और ना किताबें। मेरा भाई मुझसे 3 साल बड़ा था और वो पढ़ाई में बहुत लायक था। उसकी जहानत देखते हुए उसे स्कॉलरशिप पर कॉलेज में दाखिला मिल गया, जहां उसने खूब मेहनत से पढ़ाई की और अब उसकी एक अच्छी जगह नौकरी लग गई थी। हम सब बहुत खुश थे। अब हमारे हालात काफी बेहतर हो गए थे। भाई के पैसों से मैंने कॉलेज से बीए कर लिया। शाहजेब भाई बहुत अच्छे थे। उन्होंने पूरे घर का खर्चा उठा लिया था। वो चाहते थे अब्बा भी नौकरी छोड़ दें, लेकिन अब्बा जान राजी ना हुए। उन्होंने कहा जब तक इनमें हिम्मत है वो फारिग नहीं बैठेंगे। यूं अब्बा रोज ही खेतों में चले जाते थे। वहां करीब ही ढेर सारे दरख्त थे। ये सब खेत भी उसी आदमी के थे जिसके लिए अब्बा काम करते थे। अक्सर अब्बा उन खेतों की देखभाल भी कर लेते थे। सब कुछ अच्छा और खुशगवार चल रहा था। हालात बहुत अच्छे हो रहे थे। अम्मी जान और अब्बा अल्लाह का शुक्र अदा करते ना थकते थे। जाने हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई थी। शाहजेब भाई में आहिस्ता आहिस्ता बदलाव आ रहा था। वो हम लोगों से बातें करना और हम में बैठना कम हो चुके थे। जब हम उनसे उनके बदलते रवैये की वजह पूछते तो वो ये कहकर टाल देते कि काम का बोझ बहुत ज्यादा है। जब वो 24 साल के हो गए तो अम्मी जान को उनकी शादी की फिक्र सताने लगी। वो उनका रिश्ता अपनी भांजी से करना चाहती थी। मेरी कजन अलाया बहुत अच्छी थी। मुझे भी वो बहुत पसंद थी। मैं बड़ा खुश थी कि हमारी भाभी हमारी इतनी अच्छी कजन ही बनेगी। हमें पूरा यकीन था भाईजान अलाया के लिए कभी इंकार नहीं करेंगे, क्योंकि वो थी ही इतनी अच्छी। मगर दिल हमारा तब टूटा जब भाई ने बताया वो किसी और को पसंद करते हैं और उससे शादी भी करना चाहते हैं। अम्मी जान और अब्बा ने उनकी पसंद की कदर की थी और हम सब लोग उस लड़की के घर भाई का रिश्ता लेकर चले गए। उसका नाम मिनहल था।
منہل کو دیکھ کر امی جان کے چہرے پر خاموشی آ گئی۔ مجھے تو منہل بہت اچھی لگی تھی، لیکن امی کی طرف سے خاموشی تھی۔ یہاں بھائی جلد از جلد شادی کی تاریخ طے کرنے کا کہہ رہے تھے۔ ایک دن میں نے امی جان سے پوچھا، آپ کو منہل کیسی لگی؟ تو وہ بولی، عظیم، مجھے لوگوں کو پرکھنے کا بڑا تجربہ ہے، مجھے وہ لڑکی بڑی تیز لگی ہے، مجھے تو ڈر ہے وہ میرے بچے کو ہم سے دور کر دے گی۔ امی جان کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ یہ سچ تھا، مجھے چہرے پڑھنے نہیں آتے تھے۔ میں منہل کو ایک سیدھی سادی اور اچھی لڑکی سمجھتی تھی۔ بھائی کے اسرار پر امی جان نے ان کی خوشی کی خاطر ان کی پسند کو قبول کیا اور جلد ہی بھائی کی شادی بھی ہو گئی۔ شاہ بھائی شادی کے بعد بدلتے جا رہے تھے۔ منہل بھابھی امیر گھرانے کی تھی، ان کے گھر والوں نے انہیں بڑا جہیز دیا تھا۔ اب بھائی اور وہ کم ہی گھر پر رہتے تھے۔ آئے دن وہ کبھی کسی شہر گھومنے جاتے تو کبھی کسی شہر گھومنے جاتے۔ بھائی بھی اچھا کما رہے تھے، لیکن وہ سب کچھ اب بھابھی پر لٹا رہے تھے۔ امی بہت پریشان تھی۔ منہل بھابھی بھائی پر اپنا بڑا حق جتاتی تھی۔ مختصر یہ کہ اب شاہ بھائی کو سوائے منہل بھابھی کے کسی کی فکر نہیں تھی۔ ان کی شادی کو 1 سال گزر گیا تھا اور اس 1 سال میں شاہ بھائی بدل گئے تھے۔ ہمارے حالات ایک بار پھر برے ہونے لگے تھے، مگر بھائی کو پرواہ نہیں تھی۔ وہ اپنی تنخواہ بھابھی پر لٹا دیتے۔ میری امی ابا خاموش تھے۔ وہ انہیں بھی کچھ نہیں کہتے تھے کہ کہیں اکلوتا بیٹا ناراض ہو کر گھر سے الگ ہی نہ ہو جائے۔ اب ابا دن رات بڑی محنت کرتے تھے، صبح سویرے لکڑیاں کاٹتے اور شام میں کھیتوں کی دیکھ بھال کرتے۔ آج بھی بھائی اور بھابھی لندن گئے ہوئے تھے۔ لندن میں بھابھی کی خالہ رہتی تھی، انہوں نے ہی ان دونوں کو لندن آنے کی دعوت دی تھی۔ باقی میری دونوں بہنیں فضا اور امینہ ٹیوشن پڑھنے گئی ہوئی تھی۔ ہمارے محلے میں ایک عورت تھی جو غریب خاندان کے بچوں کو فی سبیل اللہ پڑھاتی تھی، ورنہ ہمارے پاس اتنے پیسے کہاں تھے کہ ٹیوشن کی فیس بھی ادا کر پاتے۔ فضا اور امینہ میٹرک میں تھی اور بہت جلد ان کے امتحانات ہونے والے تھے۔ میں ڈر کے ہمارے کمرے میں چھپی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میری جان میں جان آئی۔ مجھے یقین تھا امی جان آ گئی ہیں۔ ابھی بوندا باندی شروع ہو گئی تھی۔ جو ہی میں نے دروازہ کھولا تو ہوش ہی اڑ گئے، کیونکہ دروازے کے باہر تو کوئی نہیں تھا۔ جب میری نظر گیٹ سے باہر جاتی سیڑھیوں پر گئی تو میں پریشان ہو گئی، کیونکہ وہاں گلاب کے پھولوں کا بڑا گلدستہ پڑا ہوا تھا۔ میں نے فوری اسے اٹھا کر دیکھا تو اس پر ایک کارڈ بھی چپکا ہوا تھا، جس پر لکھا تھا، پیاری عظیم تمہارے لیے۔ یہ پڑھتے ہی میرے ہوش اڑ گئے کہ کون ہے جس نے مجھے پھولوں کا یہ بوکے دیا ہے۔ آج سے پہلے تو کسی نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ میں نے جلدی سے کارڈ پھاڑ دیا اور پھولوں کو وہیں چھوڑ کر گھر کے اندر آ گئی۔ اگر کسی نے یہ سب دیکھ لیا تو مجھ پر شک کیا جائے گا، خاص طور پر بھابھی کو کبھی کچھ ایسا پتہ چل گیا تو وہ بھائی کو میرے خلاف بھڑکانا شروع ہو جائیں گی۔ جب میں صحن میں واپس آئی تو عجیب سی خوشبو میرے ناک سے ٹکرائی۔ یہ خوشبو گلاب کے پھولوں کی تھی۔ یہ مہک مسلسل بڑھتی جا رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا پورے گھر میں گلاب کے پھول رکھے ہوں۔ میرا سر چکرا گیا، اتنی تیز خوشبو سے مجھے الرجی تھی۔ جانے آج میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ جب دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی تو میں دروازہ کھولنے سے گریز کر رہی تھی کہ یہ کہیں وہی انسان نہ ہو جو مجھے پھول دے کر گیا ہے۔ مگر جب امی جان کی آواز آئی کہ دروازہ کھولو، میں ہوں، تو میں بھاگ کر دروازہ کھولنے چلی گئی۔ اب مجھے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے امی جان سے پوچھا، آپ کہاں چلی گئی تھی؟ تو انہوں نے اپنے پرس سے ایک لفافہ نکالا اور دھیمی آواز میں کچھ کہنے لگی تو میں دنگ رہ گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی امی جان ایسا بھی کر سکتی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ یہاں قریب میں ہی ایک نیا آستانہ کھلا ہے۔ آستانے کے پیر صاحب بڑے نیک بزرگ ہیں۔ میری سہیلی نے اپنے بیٹے کو قابو کرنے کے لیے ان سے تعویذ لیے تھے۔ اللہ کی رحمت سے ان تعویذات کا بڑا اچھا اثر ہوا ہے۔ میں اپنی سہیلی کے ساتھ اسی آستانے گئی تھی۔ شاہزیب اور منہل کے لیے تعویذ لائی ہوں۔ دیکھنا، اس تعویذ کے اثر سے شاہزیب میرا بچہ پہلے جیسا ہو جائے گا اور وہ ناگن منہل اس کے دل سے اتر جائے گی اور شاہزیب صرف ہمارے بارے میں سوچے گا۔ امی بڑی آس اور امید سے بولی۔ میں بھی امی جان کی باتوں میں آ گئی تھی، کیونکہ واقعی میں چاہتی تھی میرا بھائی پہلے جیسا ہو جائے۔ شاہزیب بھائی پہلے مجھ سے بڑا پیار کرتے تھے، مجھ سے باتیں کرتے تھے اور میری ہر ضرورت پوری کرتے تھے، لیکن جب سے بھابھی آئی تھی وہ مجھے بھول گئے تھے۔ نہ تو وہ اب مجھ سے ٹھیک سے باتیں کرتے تھے اور نہ میری ضروریات کا خیال کرتے تھے۔ امی جان نے مجھے وہ تعویذات پکڑا دی اور کہا، انہیں تم اپنی الماری میں چھپا دینا،
جب شاہزیب اور منہل لندن سے واپس آئیں گے تو ہم اس کا استعمال کریں گے۔ امی کی بات مانتے ہوئے میں نے وہ تعویذات والا شوپر الماری میں چھپا دیا۔ میں بڑی خوش تھی اور واقعی ان تعویذوں پر یقین کر بیٹھی تھی کہ اس کے استعمال سے بھائی پہلے جیسے ہو جائیں گے اور ہم سب سے پیار کریں گے اور بھابھی پر کم توجہ دیں گے۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ جو ہونے والا تھا وہ ہماری سوچ کے برعکس تھا۔ رات ہوئی تو میں کمرے میں سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میرے کمرے میں میرے علاوہ میری دونوں بہنیں فضا اور امینہ بھی سوتی تھیں۔ امینہ اور میں بیڈ پر جبکہ فضا چارپائی پر سو جاتی تھی۔ شروع سے ہمیں وقت پر سونے کی عادت تھی، اس لیے رات 11 بجے تک ہم سب لوگ سو کر خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے۔ رات کے شاید 1-2 بجے ہوں گے جب مجھے کھٹپٹ کی آواز آئی۔ میری نیند بڑی کچی تھی۔ اس کے بعد مجھے محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے ہاتھ کو مضبوط گرفت میں لیا ہے۔ میں جھنجھلا سی گئی اور دھیمی سی آواز نکال کر کہا، امینہ سو جاؤ، کیوں تنگ کر رہی ہو؟ چونکہ میرے ساتھ امینہ سوتی تھی اس لیے مجھے لگا شاید وہی مجھے تنگ کر رہی ہے۔ اب میرا ہاتھ تو گرفت سے آزاد ہو گیا تھا مگر کمرے میں کھٹپٹ کی آواز جاری تھی۔ میری نیند ٹوٹ گئی اور میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آنکھیں مسلی تو نائٹ بلب کی مدھم روشنی میں یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ میری الماری کے پٹ کھلے ہوئے تھے اور اس میں جو موجود سامان زمین پر گرا ہوا تھا۔ میرے کپڑے زمین پر بکھرے ہوئے تھے۔ میں حیرت سے اٹھی اور کمرے کی لائٹ جلائی اور زمین پر اپنے کپڑوں اور چند سامان کو بکھرا ہوا دیکھ کر صدمے میں آ گئی۔ یہ کس نے کیا تھا؟ میں نے امینہ اور فضا کو جگایا تو وہ لا علمی کا اظہار کرنے لگی اور بولی، آپی آپ سے خود ہی یہ سب ہو گیا ہوگا، ہماری نیند نہ خراب کریں، سونے دیں، صبح اسکول بھی جانا ہے۔ وہ دونوں تو دوبارہ سو گئی تھی جبکہ میں طیش میں آ گئی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کیسے ہو گیا۔ اس وقت امی جان کو جگا کر سارا معاملہ بتا کر میں ان کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پہلے ہی وہ منہل بھابھی اور شاہزیب بھائی کی وجہ سے پریشان رہتی تھی۔ ان دونوں سے اچانک مجھے اس تعویذ کے لفافے کا یاد آیا جو میں نے الماری میں انہی کپڑوں میں چھپا کر رکھا تھا۔ میں اجرت میں وہ لفافہ ڈھونڈنے لگی لیکن تلاش کرنے کے باوجود مجھے وہ لفافہ نہ ملا۔ فضا اور امینہ لائٹ بجھانے کی ضد کرنے لگی تو میں سب سمیٹ کر لائٹ بجھا کر لیٹ گئی۔ البتہ میں حیران پریشان تھی کہ میری الماری کا سامان باہر کس نے پھینکا اور کس طرح وہ لفافہ ہی وہاں سے غائب ہو گیا۔ اسی ہفتے بھائی اور بھابھی آ چکے تھے۔ امی جان کو میں نے بتایا تھا وہ لفافہ گم ہو گیا ہے۔ امی جان نے میرے ساتھ وہ تعویذات ڈھونڈنے کی بڑی کوشش کی لیکن وہ نہ ملے۔ امی جان سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ جب میں نے انہیں پورا واقعہ سنایا وہ کہنے لگیں، لگتا ہے اس منحوس منہل نے بھی اس گھر میں تعویذ کروائے ہوئے ہیں، اس کا تعویذ زیادہ اثر والا ہے، اس لیے تو ہمارے تعویذ گم ہو گئے ہیں۔ امی جان کی اس بات نے مجھے مزید ڈرا دیا تھا۔ امی جان کا کہنا ہے وہ دوبارہ آستانے جا کر تعویذ لے آئیں گی۔ بھائی آفس گئے ہوئے تھے اور بھابھی اپنے میکے چلی گئی تھی۔ اس وقت دوپہر ہو رہی تھی، اچھی خاصی دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ کچھ دن پہلے کا ٹھنڈا موسم دوبارہ سے حدت میں تبدیل ہو گیا تھا۔ امی جان نے مجھے لنچ باکس میں کھانا ڈال کر دیا اور کہا، جاؤ بیٹا، عظیم اپنے ابا کو کھانا دے آؤ۔ یوں میں نے اپنے گرد چادر اوڑھی اور پیدل ہی گھر سے نکل گئی۔ میں نے ایک نگاہ اپنے کپڑوں پر ڈالی تو مجھے بڑی شرم آئی۔ میرے کپڑے بہت پرانے تھے، پچھلے 3 سالوں سے میرے پاس یہی کپڑے تھے۔ میں گھر سے باہر نکلی تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے ہر کوئی مجھے ہی دیکھ رہا ہے۔ اتنے پرانے کپڑے میں مجھے بہت برا محسوس ہو رہا تھا۔ نہ میں نے پچھلی گرمیوں میں کپڑے بنائے تھے اور نہ اس سال۔ بس یہی سب سوچتے ہوئے کھیتوں کی طرف چلی گئی۔ قریبی ابا جان درخت کاٹ رہے تھے۔ انہوں نے لکڑیاں کاٹ کر سلیقے سے ایک جگہ رکھیں اور موٹے رسے سے انہیں اچھی طرح باندھ دیا۔ میں افسوس سے ابا کو دیکھنے لگی جو گرمی میں اتنی مشقت کر رہے تھے۔ کاش بھائی ہمارا اور ابا کا تھوڑا سا تو خیال کرتے۔ ابا کو کھانا دے کر میں واپس گھر جانے لگی۔ راستے میں اچانک مجھے ایک لڑکا اپنے ساتھ ساتھ چلتا ہوا نظر آیا۔ اسے دیکھ کر مجھے کوفت ہونے لگی کیونکہ یہ ہمارے محلے کا ہی لڑکا تھا اور بہت آوارہ سا تھا۔ سب لوگ اس لڑکے کے بارے میں بری رائے رکھتے تھے۔ ہر طرف سناٹا تھا اور اس سیدھی سڑک پر میں تھی اور دوسری جانب وہ لڑکا تھا۔ اچانک مجھ پر فکرے کستا ہوا وہ میرے قریب آ گیا اور پوچھنے لگا، کیسی ہو جانے من؟ آج تو تمہارا دیدار ہو گیا، میری تو عید ہو گئی۔ قسم سے جب بھی تمہیں دیکھتا ہوں دل بڑی شدت سے دھڑکتا ہے۔ اس کی باتیں سن کر میں ڈر کے مارے تیز تیز قدم اٹھانے لگی مگر سڑک پر پڑا ایک بڑا پتھر مجھے نظر نہ آیا جس سے میرا پیر ٹکرایا اور میں زمین بوس ہو گئی۔ میرے لبوں سے ایک سسکی نکلی، ہاتھوں اور گھٹنوں پر رگڑ آ گئی تھی۔
इतने में वो लड़का मेरे करीब आ गया और कहने लगा, आओ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। वो अजीब से लहजे से कहते हुए मेरे ऊपर झुका। इससे पहले कि वो मुझे छूता, अचानक से वहां एक लड़का आ गया जिसने उसे बुरी तरह मारना शुरू कर दिया। वो इतना खौफजदा हुआ कि डर के मारे भाग ही गया। मुझे बहुत खुशी हुई थी कि अदील जैसे मक्कार और बुरी नीयत के लड़के के साथ ऐसा ही होना चाहिए। मैं यही सब सोच रही थी जब उस लड़के ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। मैंने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा तो अजीब सा एहसास हुआ। मैं खड़ी होकर अपने उस मोहसिन का शुक्रिया अदा करने लगी जिसने मेरी मदद की थी। वो कहने लगा, तुम ठीक हो ना? मैंने एजाब में सर हिलाया तो उसने मेरी तरफ एक लिफाफा बढ़ाया और कहने लगा, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा है, इसे कबूल कर लो। इतना कहकर वो जाने कहाँ चला गया, जबकि मैं हैरत से खड़ी रह गई। उस लिफाफे को खोल कर देखा तो उसमें पैसे थे। मैं तो हैरान परेशान हो गई। मैं दिल में अल्लाह से दुआ कर रही थी मुझे पैसे दे दे, और उसने यूं मेरी दुआ कबूल कर ली थी। मैं बहुत खुश थी। मैं भागते हुए घर आई। वो सारे पैसे अम्मी जान के हाथ में पकड़ाए तो वो शुक्राने के नफल अदा करने लगी, क्योंकि हमें वाकई पैसों की बड़ी जरूरत थी। भाई से अम्मी जान पैसे मांग नहीं रही थी, अब तो उनसे मांगते हुए भी हमें शर्म आती थी। भाई को खुद ही हमारा ख्याल करना चाहिए ना। दिमाग सोच रहा था कि भला वो लड़का मुझे पैसे क्यों देकर गया था, मैं तो उसे जानती तक न थी। दिल उस ख्याल की नफी करता और कहता, अजीम तुम आम खाओ, गुठलियां ना गिनो। वैसे भी अल्लाह जिस तरीके से चाहता है इंसान की मदद करता है, ये सोचकर मेरा दिल मुतमईन हो गया। अम्मी जान की तबीयत यकलख्त ही खराब हो गई थी और वो बिस्तर से लग कर रह गई थी। उन्हें यरकान हो गया था। करीबी हकीम से हम दवा तो ले आए थे, लेकिन इतना खास फर्क नहीं पड़ा था। भाई ने चंद पैसे हाथ में थमा दिए और कहा कि इस महीने उनका खर्चा बहुत हो गया है, इसलिए वो मजीद पैसे नहीं दे सकते। अम्मी की रोज बरोज बिगड़ती तबीयत देखकर मैं बहुत परेशान थी। भाभी की तबीयत खराब हुई तो भाई उन्हें झट से अस्पताल ले गए, जहां पर पता चला कि भाभी उम्मीद से है। घर में खुशियों की लहर आ गई। अम्मी जान का दिल नर्म हो गया था और उन्होंने मनहल को दिल से कबूल करने की कोशिश भी की। वो अपनी खराब तबीयत के बावजूद मनहल भाभी के नाज नखरे उठा रही थी, मगर सब कुछ तब खराब हुआ जब भाभी ने अलग घर की डिमांड रखी और भाई मान गए। भाभी के मैके वाले उन्हें घर गिफ्ट कर रहे थे और भाई भी उन्हें लेकर अलग होने पर रजामंद हो गए थे। इस खबर के बाद से हमारा दिल टूट गया। अम्मी जान ने भाई को बहुत रोकने की कोशिश की, मगर वो ना रुके। उनका कहना था कि वो पहले बेटे नहीं हैं जो अलग घर में जा रहे हैं, वगैरह वगैरह। ये सुनकर अम्मी जान को पहले से ज्यादा सदमा पहुंचा और वो हर वक्त रोती रहती। भाई और भाभी तो हम सब लोगों की परवाह किए बिना घर से जा चुके थे। अब्बा जान के चेहरे पर भी बड़ी उदासी थी। वो अपना गम जाहिर नहीं कर रहे थे, लेकिन मैं जानती थी कि वो बहुत दुखी थे। अपने घर वालों के उदास चेहरे को देखकर मुझे आग लग गई। मैं भाई के घर भी उनकी मिन्नत समाजत करने गई कि वो घर वापस आ जाएं, वरना अम्मी अब्बू को कुछ हो जाएगा। वो आपके सदमे में बीमार रहते हैं। मेरी बातों का भाई पर कोई असर न हुआ और वो कहने लगे, अब मेरी फैमिली बढ़ रही है, मुझे अब अपना खानदान बनाना है, तुम घर की बड़ी हो, तुम उनका ख्याल रखना। भाई ने साफ इनकार कर दिया था और उस वक्त मेरा जितना दिल टूटा था ये बात मैं ही जानती थी। मैं आंसू साफ करते हुए घर की सिमत चल पड़ी। शाम हो रही थी और अब सर्दियों के दिन थे। अचानक ही रास्ते में मेरा वही मोहसिन आ गया जिसने पहले मेरी मदद की थी। उसने मुझसे रोने की वजह पूछी और एक बार फिर पैसों वाला लिफाफा मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने हैरत से उससे पूछा, तुम कौन हो, वो मेरी मदद क्यों कर रहे हो? उसने कहा, मैं मिस्र से यहाँ आया हूँ, तुम पहली नजर में अच्छी लगी और मैं पहचान गया तुम्हें मदद की जरूरत है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। लेकिन याद रखना, कभी गलत रास्ते का इंतखाब मत करना। उसने गंभीर लहजे में कहकर पैसों वाला लिफाफा मेरी तरफ बढ़ाया और कहा, इससे अपनी अम्मी का इलाज करवा लेना, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। इतना कहकर वो वहां से चला गया, जबकि मैं शॉक्ड रह गई कि ये लड़का कौन था और मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानता था। मैं उसे रोकने का कहकर उसकी तरफ भागती चली गई, मगर वो कहीं गायब हो गया। उन पैसों से मैंने अम्मी और अब्बू का इलाज करवाया था और अब उनकी तबीयत काफी बेहतर थी। इम्तिहान के बाद फिजा और अमीना घर बैठकर प्राइवेट एफए कर रही थी। मैं अक्सर सोचती थी वो लड़का कौन था जिसने दोबारा मुझे इतने पैसे दिए थे। मैं उसकी एहसानमंद थी। एक रात मैं छत पर चहलकदमी कर रही थी जब मुझे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने मुझे अपने हिसार में लिया हो। ये एहसास मुझे अच्छा लगने लगा। मैं उस वक्त बहुत परेशान थी क्योंकि भाई की जुदाई का अम्मी अब्बा को बहुत दुख था और भाई थे कि अपनी बीवी के साथ बहुत खुश थे। मेरे दिल में बदले की आग लगी हुई थी।
اور میں نے فیصلہ کیا تھا بھائی سے ہر صورت بدلہ لے کر رہوں گی۔ انہوں نے کل کی آئی لڑکی کے لیے اپنے ماں باپ کو اور اپنی بہنوں کو چھوڑ دیا تھا۔ اس وقت سب گھر والے خالہ کے گھر گئے ہوئے تھے کیونکہ خالہ نے دعوت پر بلایا تھا۔ بھائی کو بھی انہوں نے بلایا ہوا تھا۔ میں بھائی کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے گھر رہ گئی۔ امی ابو تو بھائی سے ملنے دوڑے چلے گئے تھے۔ آخر ماں باپ جو تھے انہوں نے بھائی پر رحم کھا لیا تھا، مگر میں بھائی کو معاف کرنے والی نہیں تھی۔ مجھے کسی کی گرفت خود پر بڑی شدت سے محسوس ہوئی۔ میں نے جو ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہاں تو وہی لڑکا کھڑا تھا، میرا محسن، جس نے میری مدد کی تھی۔ میں ایک دم ڈر کر اس سے دور ہوئی اور پوچھا، تم یہاں کیسے آئے؟ میں نے ڈر کر پوچھا۔ وہ مجھے یوں ہی اپنے حصار میں لیے میرے کمرے میں لے آیا۔ اس کے وجود سے اٹھتی مہک مجھے مدہوش کر رہی تھی۔ اس نے مجھے اپنے سامنے بٹھایا اور میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے وہ مجھے اپنی سچائی بتانے لگا۔ اس نے بتایا میرا نام ارشمان ہے، میرے لوگ اور میں مصر میں آباد تھے۔ ہمارا تعلق جنات سے ہے، ایسی مخلوق سے جو آگ کے شعلے سے پیدا کی گئی ہے۔ ہم سب لوگ وہاں بہت خوش تھے، مگر ہمارے قبیلے کے ایک معزز جن کو دوسرے قبیلے کے جنات نے جان سے مار دیا، جس وجہ سے دو قبائل کے درمیان دراڑ پڑ گئی اور یوں دو قبیلے آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ ہمیں انصاف چاہیے تھا کیونکہ دوسرے قبیلے کے جن زادے نے ہمارے قبیلے کے بے قصور جن زادے کو مار ڈالا تھا۔ ہم لوگ قاضی جنات کے پاس گئے جنہوں نے ہمارے درمیان فیصلہ کیا۔ انہوں نے بتایا قصور دونوں جن زادوں کا تھا، اس لیے سزا بھی دونوں جنات کے خاندان کو بھگتنا ہوگی۔ یوں ایک خاندان کو دوسری جگہ جانے کا حکم دیا گیا اور ہمیں بھی ہمارے ملک مصر سے نکال دیا گیا۔ ہم لوگ ہجرت کر کے اس جگہ آباد ہو گئے۔ ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں ہمیشہ سمجھایا تھا کہ انسانوں سے دور رہنا، کیونکہ انسان بہت برے ہوتے ہیں۔ بچپن سے ہمارے ذہنوں میں یہ بات ڈالی گئی تھی اور ہم جنات اس پر ہی عمل کرتے آئے تھے کہ واقعی انسان بہت برے ہوتے ہیں۔ ہم لوگ انسانوں سے ملتے بھی نہیں تھے، اس لیے ملک آنے کے بعد ہم نے کبھی کسی انسان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ ایک دن میں سیر پر نکلا ہوا تھا، جب میری نگاہ تم پر پڑی تو مجھے پہلی نظر میں ہی بڑی اچھی لگی، اس لیے تمہارا پیچھا کرتے ہوئے تمہارے پاس آ گیا۔ میں نے ہی وہ گلاب کے پھول پہلی مرتبہ تمہیں دیے تھے۔ تم مجھے نہیں دیکھ سکتی تھی، مگر میں تمہیں آسانی سے دیکھ سکتا تھا۔ جب بھی میں تمہارے پاس آتا اور تمہیں دیکھنے کی کوشش کرتا تو مجھے اپنے گھر والوں سے کیا ہوا وعدہ یاد آ جاتا۔ جنات نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ ہم کبھی کسی انسان سے دوستی نہیں کریں گے، اس لیے میں تم سے دور ہو جاتا۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں تمہارا پیچھا کرتے ہوئے تمہارے گھر آ گیا۔ اس دن طوفانی موسم تھا، میں نے تمہیں وہ تعویذ چھپاتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اس لیے میں نے ہی وہ تعویذ تمہاری الماری سے نکال دیے تھے، کیونکہ یہ سب کام ٹھیک نہیں ہے اور اس میں اللہ کی ناراضگی شامل ہے۔ میں نے ان تعویذوں کو پانی میں بہا دیا تھا۔ اس کے بعد اس لڑکے سے بھی میں نے ہی تمہاری عزت بچائی تھی۔ وہ پیسے میں نے تمہاری مدد کی خاطر تمہیں دیے تھے، کیونکہ میں جان چکا تھا تمہارے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ میں جب بھی تمہاری مدد کا سوچتا تو گھر والوں سے کیا وعدہ یاد آ جاتا۔ میں اپنے گھر والوں سے وعدہ توڑنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے تم سے دور چلا جاتا تھا، مگر جب مجھ سے تمہارا اداس چہرہ نہ دیکھا جاتا تو میں تمہارے پاس آ جاتا تھا، اور اسی لیے 2 مرتبہ تمہیں پیسے بھی دیے تھے۔ مجھ سے ڈرو مت، میں تمہارا ہمدرد ہوں اور اب بھی تمہاری مدد کرنے آیا ہوں۔ اس نے اپنی حقیقت بتانے کے ساتھ میرے ہاتھ میں ایک سونے کا ہار رکھ دیا جو بڑا بھاری معلوم ہو رہا تھا۔ اس نے کہا اسے بیچ کر پیسے حاصل کر لینا اور جب بھی مدد کی ضرورت ہو مجھے پکارنا، میں تمہارے پاس حاضر ہو جاؤں گا۔ وہ جن زادہ ارشمان مجھے دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ میں ہکا بکا اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے اس سے ڈر نہیں لگ رہا تھا، شاید اس کی آنکھوں میں مجھے پیار نظر آ رہا تھا، یہی وجہ تھی میں اس سے خوفزدہ نہیں ہوئی تھی۔ اس نے مجھے کہا جب بھی مدد کی ضرورت ہو مجھے یاد کر لینا، مگر اب میں دوبارہ تم سے خود سے ملنے کے لیے نہیں آ سکتا۔ اگر جنات کو اس بات کی بھنک بھی پڑ گئی میں انسان سے ملتا ہوں تو میرے ساتھ اچھا نہیں ہوگا، اس لیے تم جب بھی مشکل میں ہو مجھے یاد کرنا، میں تمہاری مدد کو بھاگا چلاؤں گا، لیکن یاد رکھنا کبھی کوئی غلط قدم مت اٹھانا۔ وہ مجھے سمجھا کر واپس چلا گیا، جبکہ میں ابھی تک اس کے حصار میں قید تھی۔ میری اداس آنکھیں یکا یک مسکرانے لگیں۔ جنزادہ رشمان بہت اچھا تھا۔ اس وقت بھی میں اپنے ہاتھوں میں موجود اس ہار کو دیکھ رہی تھی۔ میں اس جنزادے کی بہت مشکور تھی جس نے میری اتنی مدد کی تھی۔ جب امی گھر آئیں تو میں نے انہیں جھوٹ بول کر کہہ دیا کہ یہ ہار مجھے کسی نے تحفے میں دیا ہے۔ امی جان نے میری بات پر یقین کر لیا تھا۔ جب ہم اسے سونار کے پاس لے کر گئے تو ہمیں اس کی اچھی خاصی قیمت ملی۔ امی جان اور ابو حیران تھے، اتنا قیمتی ہار میرے پاس کہاں سے آیا؟ تو میں نے گول مول جواب دیا،
اسی طرح وقت گزر گیا اور ہمارا اچھا گزارا ہونے لگا۔ بھابھی کے گھر بیٹا پیدا ہوا تھا۔ میری امی جان وہاں بھابھی کی خدمت کرنے گئی ہوئی تھی۔ میں صرف ایک بار وہاں گئی تھی، دوبارہ نہیں گئی تھی۔ مجھے ایسے لوگوں سے ملنے کا کوئی شوق نہیں تھا جن کو ہماری کوئی قدر نہ تھی۔ بھائی کا بیٹا عزیز بہت پیارا تھا اور مجھے بھی اس سے بڑی محبت تھی۔ مجھے شروع سے بچے پسند رہے تھے۔ میں اپنے دل کو مار کر عزیز سے ملنے چلی جاتی تھی۔ بھائی کے سامنے میں صرف ایک بار ہی آئی تھی۔ اس کے بعد میں تبھی عزیز سے ملنے جاتی جب بھائی گھر پر نہیں ہوتے تھے۔ امی کا تو ابھی بھائی کے گھر کئی دن رہنے کا ارادہ تھا۔ ان کے جانے کے بعد سے گھر میں ہی سنبھال رہی تھی۔ اس دن کے بعد سے جن زادہ رشمان دوبارہ مجھ سے ملنے نہیں آیا تھا۔ اس کی بھی مجبوری تھی، مگر وہ جاتے جاتے اپنی محبت کا بیج میرے دل میں بو گیا تھا، جو اب ایک درخت کی صورت اختیار کر رہا تھا۔ میں سوچتی تھی میرا کبھی کوئی دوست نہیں رہا تھا۔ کسی نے ہماری کبھی اتنی مدد نہیں کی تھی جتنی جنزادہ رشمان نے کی تھی۔ اس کے بارے میں سوچ سوچ کر مجھے اچھا لگنے لگا تھا۔ میں چاہتی تھی وہ روز میرے پاس آ کر باتیں کرے، مگر وہ نہیں آ سکتا تھا۔ ایک دن امی جان گھر آئیں تو وہ رو رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ بھائی نے انہیں گھر سے نکال دیا ہے۔ میں نے حیرت سے امی سے پوچھا، بھائی آپ کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ سن کر امی نے مجھے ساری کہانی سنائی کہ جب میں منہل کے گھر گئی تو میرا تو اس کے ساتھ رویہ ٹھیک تھا، مگر اس کا اور شاہ زیب کا رویہ بہت خراب تھا۔ منہل مجھ سے نوکروں کی طرح گھر کے کام کرواتی تھی اور اسی طرح شاہ زیب کا کمرہ صاف کرتے ہوئے مجھے وہاں کچھ تعویذ مل گئے۔ اس میں کچھ شک نہیں تھا کہ یہ تعویذ منہل ہی شاہ زیب پر کروا رہی تھی، اسی لیے تو میرا بچہ شاہ زیب اتنا بدل گیا ہے۔ منہل کا اصلی روپ سامنے لانے کے لیے میں نے وہ تعویذ جمع کر کے شاہ زیب کو دکھائے کہ دیکھو تمہاری بیوی تم پر تعویذ کروا رہی ہے، مگر یہ سن کر منہل صاف مکر گئی اور انہوں نے الٹا مجھ پر الزام لگایا کہ میں منہل اور شاہ زیب کے درمیان پھوٹ ڈلوانے کے لیے یہ سب تعویذ کروا رہی ہوں۔ یہ سنتے ہی شاہ زیب غصے میں آ گیا۔ میں نے اسے اپنی سچائی کا یقین دلانے کے لیے بڑی قسمیں کھائیں، لیکن اس نے میری بات ماننے کے بجائے منہل کی بات مانی اور مجھ سے رشتہ توڑ کر مجھے گھر سے نکال دیا۔ اس نے کہا کہ اب وہ کبھی میری شکل نہیں دیکھے گا۔ امی رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی، جبکہ میرے اندر بھائی سے بدلہ لینے کی خواہش مزید بھڑک اٹھی تھی۔ امی کی ایک رات اچانک طبیعت خراب ہو گئی اور انہیں ہارٹ اٹیک آ گیا۔ ہم پاگلوں کی طرح انہیں لے کر ہسپتال بھاگ گئے، جہاں انہیں ایڈمٹ کر لیا گیا۔ بھائی نے ایک بار بھی یہاں آ کر امی کی خیریت پوچھنا گوارا نہ کی۔ امی ہسپتال میں تھی اور ابو بھی ان کے ساتھ تھے۔ فضا اور امینہ بھی رو رہی تھی اور میں سوچ چکی تھی مجھے کیا کرنا ہے۔ تھوڑے دن بعد امی گھر آ گئی تھی، لیکن اب وہ کچھ بولتی نہیں تھی۔ اس وقت وہ شدید ٹراما سے گزر رہی تھی اور ان کی یہ حالت دیکھ دیکھ کر میرے دل پر ضرب لگتی تھی۔ امی کی حالت صرف بھائی کی وجہ سے تھی۔ ایک شام میں امی کی سہیلی کے گھر چلی گئی۔ یہ امی کی وہی سہیلی تھی جن کے ساتھ وہ آستانے گئی تھی۔ میں نے انہیں سب کچھ بتایا اور کہا مجھے ان پیر صاحب کے پاس لے جائیں، میں ان سے تعویذ لینا چاہتی ہوں۔ اب ہم بھائی کی وجہ سے بہت تڑپ چکے ہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ بھائی اور بھابھی بھی تڑپیں۔ میں سرخ ہوتی آنکھوں سے بھائی کو اپنے تصور میں دیکھتی ہوئی بولی۔ میں نے اس بارے میں کسی کو خبر نہیں ہونے دی تھی کہ میں کیا کرنے جا رہی ہوں۔ اس جنزادہ ارشمان کو بھی اس بارے میں نہیں معلوم تھا۔ میں اب بھائی بھابھی کو اسی طرح روتا ہوا دیکھنا چاہتی تھی جس طرح ہم روتے تھے۔ امی کی سہیلی مجھے آستانے لے گئی۔ میں نے ان سے کہا کہ آگے میں خود سنبھال لوں گی، آپ جائیں، تو وہ وہاں سے چلی گئیں۔ آستانے میں اور بھی بہت سی عورتیں تھیں۔ جب میری باری آئی تو میں کمرے کے اندر چلی گئی۔ یہ کمرہ غار نما تھا اور یہ گھر کے تہہ خانے میں بنا ہوا تھا۔ میں نے اس معمر آدمی یعنی پیر صاحب کو شروع سے آخر تک بھائی بھابھی کے بارے میں بتایا تو انہوں نے ایک تعویذ تیار کر دیا اور بولے تمہیں کرنا یہ ہے کہ ان تعویذ پر لکھے ہوئے الفاظ کو روزانہ رات کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے، پورے 10 دن تک یہ عمل کرنا ہے، اور پھر ان تعویذات کو پھاڑ کر جلا دینا ہے۔ یاد رکھنا اگر اس سب کے بارے میں کسی تیسرے شخص کو بھنک بھی پڑی تو تعویذ کا اثر الٹا ہو جائے گا اور اس میں تمہاری جان جانے کا بھی خطرہ ہے۔ یہ سن کر میں خوف زدہ ہو کر انہیں دیکھنے لگی، مگر کیا کرتی، یہ سب ضروری تھا۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور انہیں منہ مانگی رقم دے کر وہ تعویذ پرس میں چھپا کر وہاں سے چلی گئی۔ اب مجھے احتیاط کی ضرورت تھی۔ میں یہ سب جنزادہ ارشمان سے بھی خفیہ رکھنا چاہتی تھی۔ اگر اسے پتہ چلتا تو وہ مجھے روکنے کی کوشش کرتا۔ میں نے گھر آ کر سٹور روم کا دروازہ کھولا اور یہاں ایک موم بتی چھپا دی۔
میں نے فیصلہ کیا تھا روز یہاں آ کر اپنا عمل کروں گی۔ میرا دل اندر اندر سے ڈر بھی رہا تھا، بار بار ضمیر یہ عمل کرنے سے روک رہا تھا، مگر میں کیا کرتی؟ میرے اندر بدلے کی آگ جو لگی ہوئی تھی وہ کسی صورت ٹھنڈی نہیں ہو پا رہی تھی۔ کاش میں یہ سب نہ کرتی تو پچھتانا نہ پڑتا۔ میرے ایک غلط قدم نے میری زندگی میں وہ موڑ لے آنا تھا جس کے بارے میں نے کبھی سوچا نہ تھا۔ میں نے رات کو سب کے سو جانے کی تسلی کی اور چپکے سے وہ تعویذوں والا لفافہ نکالا اور اسے لے کر اسٹور روم میں چلی آئی۔ یہاں کونے میں بیٹھ کر میں نے ماچس سے موم بتی جلائی اور شاپر سے تعویذ نکال لیا جس پر ایک کا ہند سا لکھا ہوا تھا۔ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا، ضمیر بار بار التجا کر رہا تھا یہ کام غلط ہے، اس لیے میں یہ کام نہ کروں، مگر شیطان مجھ پر غالب آ رہا تھا۔ سو یوں میں نے اپنے ضمیر کی آواز کا گلا دبایا اور موم بتی کی روشنی میں وہ الفاظ پڑھنے لگی جو اس تعویذ پر لکھے ہوئے تھے۔ میں نے اپنے فون میں بھابھی اور بھائی کی تصویر بھی اوپن کی ہوئی تھی، ان کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ میں عمل کر رہی تھی۔ پیر صاحب نے جو مجھے ہدایات کی تھیں میں سب پر عمل کر رہی تھی۔ جو ہی موم بتی اختتام تک پہنچی تو میرا عمل بھی پورا ہو گیا اور میں خوشی خوشی وہاں سے اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ اس رات میں سکون کی نیند سوئی تھی۔ اگلے دن جب میں ابا جان کو کھیتوں کے قریب کھانا دینے گئی تو واپسی پر جن زیادہ ارشمان مجھے مل گیا۔ اس کے چہرے پر اداسی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا تمہیں کیا ہوا؟ تو اس نے بتایا میں کچھ عرصے تک تم سے ملنے نہیں آ سکوں گا، ہم لوگ مصر واپس جا رہے ہیں کیونکہ ہمارے سردار نے ہمیں بلایا ہے، تب تک تم اپنا خیال رکھنا، میں جب مصر سے واپس آؤں گا تو پہلی فرصت میں تمہارے پاس آؤں گا۔ اس نے مجھے بتایا اور چند زیور میرے ہاتھ پکڑائے کہ میرے جانے کے بعد یہ تمہارے بہت کام آئیں گے۔ اس کے جانے کا سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بے ساختہ میں اس کے شانے پر سر رکھ کر رونے لگی۔ نہ جانے مجھے اتنا رونا کیوں آ رہا تھا۔ اس نے مجھے تسلی دی کہ پریشان مت ہو، میں تمہارے پاس بہت جلد آؤں گا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم میرے بہت اچھے دوست ہو، میں تمہارا انتظار کروں گی۔ یوں وہ مسکرا دیا اور پھر چلا گیا، جبکہ میں اداسی سے گھر آئی تھی۔ اگلی رات میں نے بڑی احتیاط سے عمل کیا تھا۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا مگر میں نے خود کو ہمت دی تھی۔ میں چاہتی تھی بھائی واپس یہاں آ جائے اور منہل بھابھی کو طلاق دے دیں، عزیز بھی ہمارے پاس آ جائے، وہ بہت پیارا بچہ تھا۔ یوں دوسری رات کا عمل بھی ختم ہوا۔ اسی طرح تیسری، چوتھی اور پھر 10ویں رات آخری دفعہ میں نے عمل کیا۔ مجھے پورا یقین تھا اب اس کا اثر ضرور ہوگا۔ 10ویں رات عمل کرنے کے بعد میں نے وہ سارے تعویذ جلا دیے۔ آج 10ویں رات تھی، اس لیے آج کا عمل خاصا لمبا تھا۔ میں نے آج کی رات 3 موم بتیاں جلائی تھیں۔ جب بھی میری طاقت جواب دینے لگتی تو میری آنکھوں کے سامنے گھر والوں کا روتا چہرہ آ جاتا، جس وجہ سے مجھے ہمت ملتی۔ 10ویں رات میں عمل کر کے سو گئی، مگر نہیں جانتی تھی اگلے دن کا سورج کس طرح طلوع ہوگا۔ اگلی صبح میری آنکھ شور کی آواز سے کھلی تھی۔ یہ آوازیں رونے کی تھیں۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں بھاگ کر کمرے سے باہر نکلی تو امی نے بتایا عزیز کا اچانک انتقال ہو گیا ہے۔ وہ کل تک تو بالکل ٹھیک تھا، ڈاکٹرز کو بھی نہیں معلوم یہ سب کیسے ہوا۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ بھائی اور بھابھی گھر آ چکے تھے، ان کی حالت بڑی تکلیف دہ تھی، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ میں انہیں اذیت میں دیکھنا چاہتی تھی مگر جانے آج کیوں میرا بدلہ پورا ہو رہا تھا تو مجھے تکلیف ہو رہی تھی۔ میں عزیز سے بہت پیار کرتی تھی اور اس کا چلا جانا میرے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ عزیز کے جانے کے بعد سے بھائی اور بھابھی بالکل گمسم ہو گئے تھے، وہ کسی سے بات تک نہیں کرتے تھے۔ انہیں ایسی حالت میں دیکھ کر امی جان روتی تھی۔ بھابھی کی طبیعت بگڑتی جا رہی تھی، انہیں خون کی الٹیاں آنا شروع ہو گئی تھیں۔ ان کا بڑا علاج کروایا لیکن ڈاکٹرز کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جب رپورٹس کلیئر تھیں، کسی رپورٹ میں کوئی مسئلہ نہیں آ رہا تھا۔ اسی طرح 1 مہینے تک بھابھی تڑپتی رہیں اور وہ بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ عزیز اور بھابھی نے ایک خوفناک شکل اختیار کی ہوئی تھی اور وہ مجھے جان سے مارنے کے لیے میرے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ وہ چیخ رہے تھے کہ تم نے ہمیں مار ڈالا، تم نے ہم پر تعویذ کروائے جس وجہ سے ہم مر گئے، اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، ہم تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ یہ خواب دیکھتے ہی میں چیخ مار کر اٹھ بیٹھی اور مجھے ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ میں شاکڈ ہو کر رہ گئی۔ میں نے سوچا نہیں تھا اس تعویذ کے اثر سے عزیز کی جان جا سکتی ہے۔ نہ صرف عزیز اس دنیا سے گیا بلکہ اگلے دن بھابھی بھی تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ وہ درد سے چیخ رہی تھی مگر انہیں درد کہاں ہو رہا تھا، یہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ میں بھابھی کی موت سے ڈر گئی تھی۔ میں بھاگتے ہوئے آستانے گئی اور پیر صاحب کو اس بارے میں بتایا تو وہ بولے
تو ہی تو اپنے بھائی بھابھی کو تڑپتے ہوئے دیکھنا چاہتی تھی، اب تیری خواہش پوری تو ہو رہی ہے، پھر تجھے کس چیز کا مسئلہ ہے؟ یہ سن کر میں شاک رہ گئی اور کہا، میں ان کو مارنا نہیں چاہتی تھی، میں بس چاہتی تھی کہ وہ گھر واپس آ جائیں۔ مگر پیر صاحب نے کہا، تو اپنے بھائی بھابھی کو روتا تڑپتا دیکھنا چاہتی تھی، تیری خواہش پوری ہو گئی ہے، اب جا یہاں سے۔ انہوں نے مجھے غضبناک انداز میں کہا تو میں ڈر کر وہاں سے چلی گئی۔ ایک ندامت تھی جو مجھے گھیرے ہوئے تھی۔ آستانے میں بیٹھی ہوئی عورتوں نے بتایا کہ یہ پیر صاحب ایک جادوگر ہیں اور کالے علم کے ذریعے لوگوں کے مسئلے حل کرتے ہیں۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے تو سوچا نہیں تھا کہ یہ پیر ایک جادوگر ہیں، میں تو ان کو نیک انسان سمجھتی رہی۔ اب مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ کاش میں جن ذات ارشمان کی بات سن لیتی۔ اس نے تو مجھے سمجھایا تھا کبھی غلط راستہ اختیار مت کرنا، لیکن میں نے غلط راہوں کا انتخاب کر لیا تھا، جس وجہ سے مجھے اس کی سزا بھی مل رہی تھی۔ بھائی اب دیوانے بن گئے تھے، وہ اکثر روتے رہتے تھے اور کسی سے بات نہیں کرتے تھے۔ وہ ہمارے گھر تو واپس آ گئے تھے، مگر اجڑی ہوئی حالت میں۔ وہ اپنے کمرے میں بستر پر پڑے لیٹے رہتے، نہ آفس جاتے نہ کام کرتے تھے۔ مجھے اپنے فیصلے پر بہت افسوس ہو رہا تھا، کاش میں اس جادوگر پیر کے پاس نہ جاتی۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا تھا۔ میں جب بھی سوتی تو خواب میں بھابھی اور عزیز آ جاتے، جو مجھ پر چیختے چلاتے کہ ہماری موت کے ذمہ دار تم ہو، تم قاتل ہو، تم نے ہمیں مار ڈالا۔ اب مجھے سوتے ہوئے بھی ڈر لگنے لگتا، میں روتی رہتی، اپنا غم میں کسی سے بانٹ بھی نہیں سکتی تھی۔ یہ مجھ سے کیا ہو گیا تھا؟ میں نے جا نماز بچھایا اور رو رو کر اللہ سے معافی مانگنے لگی کہ نادانی میں مجھ سے جو گناہ ہوا مجھے اس کے لیے معاف کر دے۔ بھائی کی حالت بھی اب ویسی ہی تھی جیسی بھابھی کے مرنے سے پہلے تھی۔ مجھے وسوسے آ رہے تھے کہ اب بھائی بھی مر جائیں گے۔ میں چھت پر آ کر رو رہی تھی جب ایک مانوس سی خوشبو آئی اور یوں محسوس ہوا جیسے کوئی میرے پیچھے آ کھڑا ہوا ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ جن زادہ ارشمان تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں روتے ہوئے پوری شدت سے اس کے گلے سے لگ گئی۔ وہ حیران تھا اور پوچھنے لگا، کیا ہوا، رو کیوں رہی ہو؟ میں اتنے عرصے بعد واپس آیا ہوں، تمہیں خوشی نہیں ہوئی میرے آنے کی؟ یہ سن کر میں نے اسے اپنی نادانی کے بارے میں بتایا۔ میں نے اسے سب کچھ بتایا اور اس کے آگے ہاتھ جوڑے کہ خدا کا واسطہ میرے بھائی کو مرنے سے بچا لو، وہ مر جائیں گے جس طرح بھابھی اور عزیز مر گئے۔ وہ میری باتوں کو خاموشی سے سن رہا تھا اور پھر وہ واپس اپنی دنیا میں چلا گیا۔ 2 دن بعد جب وہ لوٹا تو اس کے پاس ایک شربت تھا۔ اس نے کہا کہ یہ شربت میں ایک طبیب جنزادے سے لایا ہوں، اس سے نہ صرف اس تعویذ کا اثر ختم ہو جائے گا بلکہ تمہارے بھائی صحت مند بھی ہو جائیں گے۔ اس جنزادے کی بات پر عمل کرتے ہوئے پورا 1 مہینہ میں نے پانی میں گھول کر بھائی کو وہ شربت پلایا، جس کے بعد سے تعویذ کا اثر بھی ختم ہو گیا اور بھائی صحت مند ہو گئے۔ میں اس جنزادے ارشمان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، مگر وہ شربت دینے کے بعد سے آیا ہی نہیں تھا۔ میں اس کا بہت انتظار کرتی تھی۔ ایک رات میرا انتظار ختم ہوا اور مجھے اپنے بستر پر سے ایک خط ملا، جسے پڑھ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس میں لکھا تھا کہ میں نے تمہاری مدد کر دی ہے، مگر ہمارا ساتھ یہیں تک تھا۔ اب میں کبھی تم سے ملنے نہیں آؤں گا کیونکہ تم نے ایک غلط راستے کا انتخاب کیا۔ میرے جنات گھر والے ٹھیک کہتے تھے، انسان بڑے ظالم ہوتے ہیں۔ اب مجھے تم سے ڈر لگنے لگا ہے۔ تم نے اپنی بھابھی اور بھتیجے پر تعویذ کروایا جس کی وجہ سے وہ مر گئے۔ اب میں ڈرتا ہوں کہیں تم میرا بھی غلط استعمال نہ کر ڈالو، اس لیے میں ہمیشہ کے لیے مصر واپس جا رہا ہوں اور اب تمہارے پاس کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ یہ خط پڑھتے ہی میں رونے لگی تھی اور وہ جنزادہ رشمان واقعی کبھی نہیں آیا تھا۔ میں جب بھی خواب دیکھتی تھی تو بھابھی اور عزیز روتے ہوئے نظر آتے۔ میں بہت شرمندہ تھی کہ بدلہ لینے کے لیے میں نے غلط راستے کا انتخاب کر ڈالا۔ میں نے اللہ پر بھروسہ کرنے کے بجائے ان تعویذوں پر بھروسہ کر لیا تھا، جس وجہ سے میں نے بھابھی کو بھی کھو دیا تھا اور عزیز کو بھی، اور اس سے بڑھ کر میں نے اپنے سچے دوست ارشمان کو بھی کھو دیا تھا۔ میں دن رات اللہ سے اپنے کیے کی معافی مانگتی تھی۔ میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں کبھی کسی سے بدلہ نہ لیں اور اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ اگر آپ بھی بدلے کی آگ میں غلط راستے کا انتخاب کریں گے تو انجام بہت برا ہوگا۔ میں اس وقت بڑی اذیت میں تھی اور یہ اذیت میری خود کی خریدی ہوئی تھی۔ اگر میں بدلے کے لیے اس پیر کے پاس نہ جاتی تو یہ سب کبھی نہ ہوتا۔ ہمیں اپنے دین پر عمل کرتے ہوئے دوسروں کو معاف کرنا سیکھنا چاہیے اور ایسے عمل اور کاموں سے گریز کرنا چاہیے جو ہمارے دین میں ممنوع ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے
تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔